المجد والعلا وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم پیر کامل رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کامل رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر،
قرब व जवार से, बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत से हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम तातागंज मोशर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी के लिए और इस अज़ीम शान मस्जिद में जुमा की अदायगी के लिए और वो ख़ास रहमतें, वो ख़ास बरकतें जिनका नुज़ूल हुज़ूर फैज़ आलम पर होता है, उनसे हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाने वाले जुमला गुलामान गंज बख्श गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यू टी वी के ज़रिए पूरी दुनिया के नाज़रीन नाज़रात, माओ बहनों बेटियों मस्तूरात सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुज़श्ता 2 जुम्मतुल मुबारक में जो ख़ास बात ज़िक्र की जा रही है वो ये है कि जब कोई भी शख्स मर जाता है, मोमिन फौत होता है, अल्लाह के वली और अल्लाह के महबूब बंदे इंतकाल फरमाते हैं। मैंने 3 इस्तिलाहात इस्तेमाल किए हैं और मैंने तीनों के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पहले तवज्जो नहीं की तो अब तवज्जो कर लें। जब कोई शख्स मर जाता है, मोमिन फौत होता है और अल्लाह के वली और अल्लाह के महबूब बंदे विसाल फरमाते हैं, इंतकाल फरमाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने के बाद जहां भी जिस हाल में वो मरते हैं या फौत होते हैं या विसाल फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जगह को ही उनके लिए कब्र बनाता है। वो कब्र का निशान हो तो भी, अगर उसके ज़र्रात जलाने के बाद बिखरे हुए हों तो भी, किसी भी हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ही उसके लिए कब्र और हिसाब की जगह बना देता है। और जब उससे कब्र में हिसाब व किताब लेने का वक्त आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को, उस शख्स को फिर से जिंदा कर देता है। तवज्जो मेरे साथ रहे। वो जो जिंदगी है वो हस्बे हाल है, वो जिंदगी हस्बे हाल है। काफिर है तो रूह कहीं असफल साफिलीन में है और रूह का ताल्लुक जिस्म के साथ जुड़ गया है। ठीक है जी। मोमिन है, उसकी रूह का ताल्लुक उसके उस मादी जिस्म के साथ जो दफन किया गया है उसके साथ जुड़ता है, लेकिन जरा उसका जुड़ना ज्यादा होता है। और जो कामिलीन हैं, औलिया हैं, अहलुल्लाह हैं, महबूबाने खुदा हैं या महबूबाने मुस्तफ़ा हैं, अंबिया की तो शान ही ऊपर है ना, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो फिर क्या कहना। तो उनके हस्बे हाल फिर ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उस रूह को उनके जिस्म में वापस भेज देता है। जब रूह जिस्म में ताल्लुक कायम हो, रूह कहीं भी हो, ताल्लुक कायम हो या रूह वापस आ जाए, उस प्रोसेस में उतनी ही देर लगती है कि जितनी देर में लोग उसको दफन करके, उसकी कब्र तैयार करके, दुआ मगफिरत करके जब वो जा रहे होते हैं तो हदीस पाक में आता है कि वो उधर पीठ मोड़ कर चलते हैं तो साथ ही जो मुनकिर नकीर हैं
جو سوال و جواب والے فرشتے ہیں وہ آ کر اس کو پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں. اس کے جو حواس ہیں خصوصی توجہ، اس کے جو حواس ہیں سننے کے، دیکھنے کے اسپیشلی، وہ بھی بیدار ہو جاتے ہیں. اور احادیث کے مطابق وہ جو مردہ ہے اب وہ ہم نے اسے مردہ کر کے دفن کر دیا، ٹھیک ہے جی، ہم نے انہیں آگے بھیج دیا. جہان بدلا، ٹرمز اور اصطلاحات بھی بدل گئیں. ہم نے سمجھا کہ بس خانی ختم ہو گئی. قرآن و سنت بتاتے ہیں وہ گل تے ہون شروع ہوئی، کام تے ہون شروع ہویا جی. وہ اسے بٹھا دیتے ہیں اور یسمع قرآن عالین، وہ جانے والوں کی جو جوتوں کی گھسٹنے کی آواز ہے وہ بھی سنتا ہے. بڑی لمبی تمہید ہو گئی، لیکن اس میں میں نے ایک فکری اور علمی انداز میں اس عقیدے پر ہونے والے سوالوں کا جواب ان جملوں میں نے دے دیا ہے. اصحاب علم اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے اتنی لمبی یہ جملہ کیوں کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اور یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہمارا موضوع ہے. اس پر ہم قرآن مجید سے، احادیث سے بہت سارے دلائل پچھلے جمعوں میں عرض کر چکے ہیں، اور کئی باتیں حسب موقع میں عرض کرتا رہوں گا. آج کے اس مختصر وقت میں بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح کی تمام کتب، حدیث کی تمام کتابیں اور ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث مختلف الفاظ، مختلف طرق کے ساتھ موجود ہے، اور امت کا اس پر اتفاق ہے. مسالک کے اختلاف کے باوجود، مسالک کے اختلاف کے باوجود اس چیز پر سب کا اتفاق ہے کہ ہر مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں. اب وہ سوال و جواب مشہور 3 ہیں، جبکہ بعض احادیث میں ایک ہی سوال ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں. بعض احادیث میں صرف ایک سوال ہے. وہ 3 سوال کیا ہیں؟ اب یہاں پر ایک میں محبت والی بات آپ کو بتا دوں. امام اہل سنت، یہ اپنی اپنی کیفیات کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے اپنے احوال کی بات کر رہا ہوں، یہاں رک کر بات کر دیتا ہوں. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب قریب الوفات ہوئے نا اس کیفیت میں، تو آپ نے وصیت فرمائی بھئی جب مجھے دفن کرو، میری قبر تیار کرو نا، تو جو قبر کی جو لحد ہے جو آگے تیار کی جاتی، جس کو سامنی بولتے ہیں سائڈ پر، وہ افضل ہے. فرمایا اس کو میرے قد کے برابر گہرا کر دیں. جتنا میرا قد ہے نا اتنا اس کو نیچے کر دینا، گہرا کر دینا. پوچھا گیا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر خاص توجہ، آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی اس عقیدے پر پہرا دیا ہے، اس عقیدے پر پہرا دیا ہے. میں نے اپنا سارا علم، اپنی ساری صلاحیتیں، میں نے اپنا سارا زور اس بات کو سمجھانے، بتانے، سکھانے، لکھنے، لکھانے، بولنے میں خرچ کر دیا. کہ قبر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوتی ہے. کئی آدمی جناب اتنے تصویر تک آئی جاندی، میں اگر تو ہم تصویر تک آئی جاسی، ہاں تھوڑی گل ہو سی، کیا خیال ہے؟
جو ساری زندگی عشق و محبت میں صرف کرتا ہے، میرے ساتھ ہیں، جو ساری زندگی عشق و محبت میں گزارتا ہے، جو ساری زندگی اس نورانی مکھڑے کے دیدار کی طلب میں گزارتا ہے، جو ساری زندگی اس جلوے کی جھلک کے لیے گزارتا ہے، نا انصافی نہیں وہ انہوں تصویر تے رکھا دیتا جاوے، کوئی نہیں سمجھے؟ مر کے پہنچا میں یہاں اس دل ربا کے واسطے، نا انصافی نہیں وہ تصویر تک آ دیتی جاوے۔ فرمایا نا چلو دنیا تو تو نہیں تک سکیا، کوئی گل نہیں، اج تو پھر ساڈی باری آ جیسی تینوں تکا کے رکھا پورا کیونکہ ڈیورنگ دا ویک بہت بیک اپ آتا ہے خطاب کا، واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک پر بھی بہت سارے لوگ۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا جناب اس موضوع کو اتنا ڈیٹیل سے بتانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ کافی تھا اتنا، کہ تو ساتھ گل لمبی کر چھڑی، 3-4 جمعے ہو گئے۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ بر صغیر کے اولیاء کا امام داتا علی حجویری ہے۔ شک کی کوئی نہیں، لاکھوں دنیا کی عقیدت ہے۔ اور اگر میں یہ شامل کر لوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی، مجددی ہو، سوروردی ہو، اویسی ہو، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی تعلق اور اس کی نسبت کسی نہ کسی اللہ کے ولی سے تو ہے نا، ہے یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں۔ اور یہ جتنے سلسلے ہیں ان سب کا امام میرا داتا علی حجویری ہے۔ سیدی غوث پاک ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، کیا خیال ہے؟ جتنے ہیں بے شمار نام۔ میں نے کہا ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی عقیدت سرکار کے ساتھ ہے، میں نے کہا یہ ہمارا ایمانی، اخلاقی، مذہبی فرض بنتا ہے کہ ہم سننے والوں کو بلاؤ کیوں ٹی وی کا، کیا خیال ہے؟ کہا کرتا ہوں کہ جو بات ہزاروں نے سننی ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے لاکھوں تک جا پہنچتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو کیا وہ ایمان اور عقیدہ جو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، حضور کی ساری امت سے تسلسل سے ہم تک پہنچا ہے، اور جس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں کی عقیدت ان اللہ کے ولیوں کے ساتھ موجود ہے، کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم ان کو ریئلائز کرائیں کہ جناب تساں ٹھیک ہو؟ ہے یا نہیں؟ تو اگر ان پاک ہستیوں جو امام ہے، اگر ان کے محراب و منبر سے نہیں ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ میں اس اسپرٹ کے ساتھ یہ موضوع عرض کر رہا ہوں۔ عقیدت مند جب گھر سے چلتا ہے نا تو کسی مٹی دی ڈھیری تے نہیں آ رہا ہوندا، ہاں تو کسی بھی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے آتا ہے نا، ہاں تو مٹی دی ڈھیری تکڑ نہیں آ رہا ہوندا۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو بہت پہلے کرم فرما دیا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ لم حج فلم یزرنی فقد جفانی، دل دے دوجے کان کھول کے سنو، من حج فلم یزرنی فقد جفانی، فرمایا جس حج کیتا اور میری زیارت نہ کی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، فقط جفانی، اس نے میرے تے ظلم کیتا۔ یہ قوم کو بتانے کی ضرورت ہے، آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے جو کروڑوں وابستہ ہیں ہم نے تو ان کو دیکھنا ہے نا، ان کے ایمان اور عقیدے اور محبت کو قائم رکھنا، سٹیبل رکھنا۔
ان کے اس بلیف کو سٹرانگ کرنا. پچھلے جمعہ میں نے بات آخر میں شروع کی وچ رہ گئی تھی. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے غلام میں نے کہا فوت ہو گئے, محبت والے تھے, آپ کو شاید یاد نہیں. وہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ بات انہوں نے مجھے خود سنائی. بات سمجھ گئے. ان کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے, وصال فرما گئے, بڑے درویش آدمی تھے. ساری زندگی داتا صاحب وہ کس کیفیت میں آئے سمجھ آ گئی, وہ کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ بابا کیسی. بات سمجھ گئے. تو زمانہ طالب علمی سے میری ان سے محبت اور توجہ تھی. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم ایک آدمی کو ساتھ لیا, بھئی یار پاک پتن شریف ہو کے آئیے, زیارت کر کے آئیے. وہاں پہنچے, کہتے سردیوں کی رات لیٹ ہو گئے, پاک پتن شریف سے سہیوال تک تو وین مل گئی. آگے یہ 25-30 سال پرانی بات وہ عرض کر رہا ہوں, 35 سال پرانی. فرماتے ہیں سردی کی ٹھٹھرتی رات جی ٹی روڈ مین روڈ تے کھلوتے جناب, نہ کوئی بس نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے دی ذات تے, رات دے 12-1 بجے دا ٹائم. کہتے جو میرے ساتھ تھا نا وہ تھوڑا گھبرا گیا. انہوں نے کہا بابا جی کی راتی 12 بجے تسی جناب کتنے, تو جناب کی تسی کیا دیتے. کہتے ہم نے وہاں سے نکل کر نیت کی تھی کہ ہم نے داتا صاحب جانا ہے. مگر روڈ تے کھلے پریشان حال. تو وہ مجھے کہتا جناب کی بابا جی تسی سن کتنے بچایا. وہ جملہ آگے سے پتہ کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ساڑی یاری دن پتہ کنہ نال ہے, کنہ نال ہے. تجھے پتہ نہیں, جملہ قابل توجہ. فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, ہم جن کی بارگاہ میں سے ہو کر کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. میں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں. کہتا میں ابھی اس سے بات کر رہا تھا, مجھے انہوں نے کیٹیگوریکلی مجھے بتایا. کہتے 82 کروڑا میں اب نہیں جہاں دے 82 کروڑا کہتے ہیں وہی نا چٹے رنگ دی ساڑھے اگے آ کے کھلو گئی. ڈرائیور نے دروازہ کھولیا, انہیں کہتا لاہور جانا جی. یہ میں صرف ایک سمبولیکلی نمائندہ بات کر رہا ہوں, ورنہ میں داتا علی اجویری انہیں غلاموں میں دے کے کو کھڑا کر کے کہوں نا, اور اپنی اپنی کی نئی گل دسے گا. ہاں اپنے تجربات اپنی اپنی نئی گل. انہیں کہا لاہور جانا جی بالکل لاہور جانا, بہ جاؤ. کہتے ساہیوال سے لے کے لاہور تک نہ اس ساڑے نال کو گل کی نہ سانکو کی تھی, چپ کر کے بیٹھے رہے. داتا صاحب کے سامنے آ کے کہتا لاؤ آ گئے جی تہاڈی جگہ تے ادھر ادھر جا. ہاں یہ تو میں نے ایک یہ میں نے صرف ایک اشارہ دیا ہے بس, ورنہ اگر میں بیان شروع کر دوں نا اولیاء اعظام کی کرامات, ان کی توجہات اور ان کے فیوزات پر, سمجھ آ گئی. حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے مرید کہتا ہے میں جا رہا تھا سیال شریف حاضری دینے کے لیے, تو گاڑی ایک چھوٹے سے نالے کے کنارے کھڑی کی تو میں ہینڈ بریک کھینچنا بھول گیا. ماتے میں تلے اترا, گڈی رڑ کے تے وچ ماتے اس ٹائم میں کہندا جی میں پھر عرض کیتی حضور تہاڈے کول آ رہے ہاں. ہاں یہ بات ہے, میں توجہ کی تھی. فرماتے تھوڑی دیر گزری نا جناب, پچھو ایک کرین آئی, انہیں تاکے تے گڈی کھینچ کے پیچھے کی تھی, تے میں ٹر کے تے آ گیا. گل تے نہیں سی نا جناب, کوئی کہہ سکتا ہے نا یہ تو اتفاق سی, اتفاق سی آ گیا. جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا توجہ فرمائی, ہاں تھوڑی توجہ ہے, فرمایا پیار فرمایا, کہنے لگے مرید کو فرمانے لگے جب بھی گاڑی کھڑی کرے نا کسی جگہ تو ہینڈ بریک کھینچ لیتے ہیں. مالی دا کم پانی دینا, مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, کامل مرید کامل پیر مریداں دے سر تے رہندا, ہمیں جھوٹے ہون یا سچے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا تعلق, ہماری محبت, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, ہماری الفت ایویں نہیں ہے جی.
اور قرآن و سنت کے دلائل سے مزین ہے. بات سمجھ؟ تو سوال ہو جائے اس پر، تو خیر میں کروں تو اسی پر باتیں گزر جائیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو پھر باتیں کچھ اور ہے نا یار. یہ جو غلام ہے نا، یہ جو مت یاد رکھیں، حضور کی امت کے اولیاء جو کاملین ہیں غلام ہیں. یہ بنیادی طور پر نبی پاک علیہ السلام کی توجہات کا عکس ہوتے ہیں. سادے انداز میں سمجھا دوں، شاگرد کو دیکھ کے استاد کا پتہ چلتا ہے. شاگرد کو دیکھ کر استاد کا پتہ چلتا ہے، اولاد کو دیکھ کر ماں باپ کا پتہ چلتا ہے، مرید کو دیکھ کر شیخ کا پتہ چلتا ہے، ان ہستیوں کو دیکھ کر سرکار کا کچھ تو پتہ چلتا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. ہاں یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. تو بٹھا دیتے ہیں. تو امام اہل سنت نے نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، وہ میری قبر جو ہے نا میرے قد کے برابر کھود دینا. اور اس کی حضور کیا فرمایا، میں ساری زندگی اس بات کا پہرا دیا ہے، ناموس مصطفیٰ کا پہرا دیا ہے، عظمت مصطفیٰ کا پہرا دیا ہے، عقائد اہل سنت کا پہرا دیا ہے. میں نے ساری امت کو، قوم کو بتایا ہے. فرماتے ہیں کہ میرا اپنا یقین بھی تو ہے نا، میں سرکار ہوں. ادب محبت عشق، ادب محبت اور عشق کا استعارہ ہے میرا امام. ادب کا استعارہ ہے، عشق کا استعارہ ہے، علم کا استعارہ ہے، تحقیق کا استعارہ ہے. عرض کی کہ حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا بھئی میں ساری زندگی پڑھایا امت کو بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوگی، حضور تشریف لائیں گے. فرماتے میرا دل کردہ کہ حضور جب تشریف لائیں نا تو میں پھر بیٹھ کے نہیں، فرشتوں نے بٹھانا ہے نا، اٹھا کے بٹھا دینا ہے. فرمایا جب آقا تشریف لائیں تو پھر میں بیٹھ کر نہیں، پھر میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں حضور کا استقبال کروں، حضور کا دیدار کروں. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے کامل کا ذکر فرمایا. فرماتے ہیں جب تک وہ زندہ رہے نا، بغداد کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بابا جی کون ہیں، ان کا روحانی مرتبہ اور مقام کیا ہے. فرماتے جس رات ان کا وصال ہوا تو بغداد کے 40 اولیاء نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المعدوم شریف میں زیارت کی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدھر کرم فرما رہے ہیں، کہاں کے ارادے ہیں کیا؟ فرمایا میرا غلام فوت ہو گیا تو بغداد جا رہے ہیں تو جنازے تھامے رہے. اب صبح اٹھے تو سارے دی دوڑ لگ گئی نا. جن کو نہیں پتا تھا کرم ہو گیا، اطلاع ہو گئی، خود بھی دوڑے، مرید بھی لے کر سارے پہنچ گئے. بھائی اس کا تو بڑا مقام ہے، سرکار کرم فرما رہے ہیں، سرکار تشریف لا رہے ہیں. اب عام لوگوں کو کیسے پتا چلے؟ لیول سمجھے کوئی نا؟ عام لوگوں کو کیسا پتا چلے؟ جب گھر سے جنازہ نکلا نا، جب گھر سے جنازہ نکلا، حضور فیض عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے پرندے بھیج دیے. سخت دھوپ تھی، اللہ نے پرندے بھیج دیے، انہوں نے پر سے پر ملا کر جنازے پہ چھاؤں کر دی. پر سے پر ملا کے جنازے پہ چھاؤں کر دی. پھر عام لوگوں کو بھی پتا چلا بابا جی کی زن ایسے ظاہر ہوا، ایسے ظاہر کر دیا. یہ کیا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ یہ عاشقوں کی بات ہے، یہ محبوبوں کی بات ہے، یہ غلاموں کی بات ہے، یہ اولیاء کی بات ہے، یہ اہل اللہ کی بات ہے، یہ محبوبوں کی بات ہے. یہ ان کی شان ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو پھر بتا دیا جاتا ہے کہ جانے والا کون ہے. عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے، بڑے دھوم سے نکلے. یہ کرم ایسے نہیں ہوتے. تو پتا تھا بھی سوال و جواب ہونے 3 سوال ہوتے ہیں. اس پر تفصیلی بات میں کروں گا انشاءاللہ، سمجھاؤں گا کچھ باتیں. پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب جو توحید اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہیں مانتا، ظاہر ہے لا ادری، اس نے کہنا میں نہیں جانتا. ہاں لا ادری،
سمجھ آ گئی؟ میں مجھے نہیں پتا، لوگ یہ کہتے تھے مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے، اس کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ جس نے زبان سے کلمہ شہادت کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے کہا ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر ایک کسی نہ کسی دین پر تو ہے نا۔ دین دو طرح کے ہیں، ایک الہامی ہے، غیر الہامی۔ انبیاء کے پیچھے جو بھی چلنے والا ہے، سمجھ آ گئی، یہودی عیسائی ہے، کسی سے بھی ہے تو ظاہر ہے وہ الہامی مذہب پر ہے، تو دین تو اس کا ہے۔ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ اپنے اپنے دین کے مطابق بتائے گا، جس کا کوئی دین نہیں، لا دین ہے، دہریہ ہے، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا کیا ہے۔ تو جو مسلمان ہوگا وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ سارے بولو، دو سوال دو جواب ہیں۔ یہاں پر رک کر دو باتیں، توجہ طلب۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو، فکر انگیز بات، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو امتحان ہونے سے پہلے، کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے کوسچن پیپر دے دیا جائے کہ پتر کتاباں بڑیاں بڑیاں بڑیاں، کورس بہت لینتھی ہے، لیکن سوال اے آنے نہیں ہے یا نہیں؟ اچھا سوال بتا دیے جائیں، اگلا لیول سمجھیں۔ سم ٹائم ایک سوال کے مختلف جواب ہو سکتے ہیں، کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار یہ جواب پتہ نہیں اے یا اے ہو جاتا ہے نا۔ جواب میں ڈیفرنٹ آپشنز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا جواب یہ بنتا ہے یا یہ بنتا ہے یا یہ بنتا ہے۔ اور اگر اسٹوڈنٹ کو وہ آپشن سارے ختم کر کے کہہ دیا جائے کہ 100% سوال یہ ہے اور اس سوال کا 100% جواب بھی یہ ہے یا نہیں، پھر کمرہ امتحان ایگزامینیشن سینٹر ہال جاتے ہوئے نہ بتایا جائے، انہوں کھلا ٹائم دیتا جائے۔ جی میں کلاس جانا گیا، پہلے دن ہی اس کو بتا دیا گیا کہ جناب امتحان ہونا ہے، امتحان سے بچنا نہیں ہے، ہر صورت میں ہوگا، یہ سوال ہیں اور اس کے 100% جواب یہ ہیں۔ تو پورا سال وہ دیکھو ہوئے بھی پورا سال، تو یہ مڑ کے فیل ہو جاوے، خود نالوں بھی کیوں نکما اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے دنیا سے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ واپس پلٹیں، اس مثال سے کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ میرے آقا کا ہم غلاموں پہ اس سے بڑھ کر کرم کیا ہوگا یار؟ اس سے بڑھ کر غلاموں پہ، امت پہ کرم کیا ہو سکتا ہے؟ سوال و جواب ہونے ہیں مرنے کے بعد، سوال و جواب ہونے ہیں اکیلے، مرنے سے پہلے بتا دیا، مرنے سے پہلے بتا دیا کہ یہ سوال ہوں گے۔ اور کرم صرف اتنا نہیں کہ سوال بتا دیے، کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ اس کے کریکٹ 100% جو صحیح جواب تھے وہ جواب بھی بتا دیے۔ اور کرم بالائے کرم یہ نہیں جب بڈھا ہوئے گا تو پھر تینوں دسنا نہ، فرمایا تیری شعور کی جس دن آنکھ کھلے گی، جب بھی تو کسی اہل علم کی مجلس میں بیٹھے گا، کہیں نہ کہیں پہنچے گا، تجھے سوال بھی پتہ چل جائیں گے، تجھے جواب بھی پتہ چل جائیں گے، تیرے پاس پوری زندگی ہوگی 50-60 سال۔ اور سم ٹائم پیپر بڑا لینتھی ہوتا ہے، کئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں یار بڑا لمبا پیپر سی، جواب رہ گئے، ٹائم گھٹ سی۔ اگر ٹائم ہوتا تو میں 2 لینا اور بھی لکھ لینیاں سی۔ جو لائق اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا شکوہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جناب ہمیں ٹائم بہت کم ملا، اگر ٹائم زیادہ مل جاتا تو ہم کچھ اور لکھ کے آ جاتے۔ فرمایا تجھے 1-2 سال نہیں، تجھے تیری زندگی کے بلوغت کے بعد کم از کم تجھے 50-60 سال دے دیے۔ پھر وہ کہہ سکتا میں نے تو صحیح جواب دسنے والا کوئی نہ، سکھانے والا کوئی نہیں سی۔ فرمایا تیرے ماں باپ، تیرے استاد، تیرے مرشد، علماء، جمعہ، خطابات، کتابیں، علم، قرآن، ترجمہ، تفسیر، حدیث، تیری زندگی میں یہ بات ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ تیرے کانوں میں یہ بات پڑتی رہی کہ سوال بھی ہونے ہیں،
اس سے نہیں بچ سکتا. لیکن کرم یہ ہوا، شان رحمت للعالمین کا ظہور یہ ہوا کہ سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیے، اور جو کریکٹ جواب تھے وہ بھی بتا دیے. نتیجہ بھی سنا دیتا ہوں، دسو کیا کریے. یہ کرم ہے، یہ کرم ہے، یہ مہربانی ہے، یہ کرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کی امت پر یہ بتا دیا گیا. ایک بات تو یہ سمجھانی تھی. دوسری، جب دوسرے سوال کا جواب آیا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، انہوں نے جواب دیتا دینی الاسلام. تھوڑی سی توجہ مزید، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اسلام کہہ دیا جائے اس میں اسلام کے سارے عقیدے بھی آ گئے، اس میں سارے اعمال بھی آ گئے، عقیدہ توحید بھی آ گیا، عقیدہ رسالت بھی آ گیا، ایمان بالکتب بھی آ گیا، ایمان بالقدر بھی آ گیا، ایمان بالآخرت بھی آ گیا. سمجھ آ گئی؟ عبادات میں ساری چیزیں، پورے کا پورا سسٹم، پورا قرآن بھی آ گیا، پورا حدیث بھی آ گیا، حج، روزہ، زکات، جہاد، ہر شے آ گئی. جدوں اودے وچ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں آئے اس دوسرے سوال وچ؟ میرے ساتھ ہیں کوئی نہ؟ رسالت کا سوال آ گیا نا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، دینی الاسلام میں آ گیا. یہ سوال چھوڑ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اگلے جمعہ یہیں سے شروع کروں گا، سوچئے گا اس پر. جب دینی الاسلام کہہ دیتا تو پھر سپیشل کیوں پوچھیا؟ آخری منٹ جی گل سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ کہہ سکتے. جب اسلام میں آ گیا، عقیدہ رسالت بھی آ گیا، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، ہر چیز اس سے ریلیٹڈ آ گئی، پھر علیحدہ اسپیشل سوال کیوں رکھا؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ قرآن تو پڑھتا تھا، ہے میرے ساتھ؟ اور قرآن تو پڑھتا سی، احادیثاں بھی تو پڑھیاں، نمازیں بھی تو نے پڑھی، اذانیں بھی دی، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کیے، زکاتیں بھی دی، یتیموں کو کھانا بھی کھلایا، مدرسے بھی بنائے، اور سارا کچھ کیا، اور ساری گل چھڈ، ساری گلاں چھڈ، ذرا یہ بتا اس میرے محبوب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ تعالی ہمیں اس پر ذرا غور کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.